बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, साबका हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन जो है मौजूदा हुकूमत ने उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई कर दी है। अगर देखा जाए कि 2 महीने के अंदर जो है वो महंगाई के इतने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जो कि अभी तक इतनी ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई थी। अगर पेट्रोल को देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी हवाले से है और हमारे मेहमान जो हैं हम उनसे पूछेंगे इस हवाले से, क्या महंगाई का तोड़ इस हुकूमत के पास है या नहीं, क्या महंगाई काबू करने में यह हुकूमत जो है वो कामयाब हो सकती है या नहीं। ये हम सवाल अपने 2 मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं छोटा सा ब्रेक। उसके बाद वापस आते हैं तो अपना मेहमानों से तारुफ करवाएंगे। आज जिस तरह हमने बात की है कि आज का प्रोग्राम हमारा महंगाई पर है। महंगाई के बारे में हमने बात करनी है। मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त किस सिमत पर जा रही है, क्या वो महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल कर पाएगी या नहीं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि साबका उम्मीदवार भी हैं सूबाई असम्बली के और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जनाब रज़ीकुल्लाह खान साहब। जनाब, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और हमारे जो रेगुलर हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद होते हैं, हमारे सीनियर तज़किया-निगार प्रोफेसर लियाकत अली मुग़ल साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। जनाब नवाज़, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत में उसने जो है वो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्या इस हवाले से वो महंगाई पर कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? महंगाई पे कंट्रोल तो दूर की बात, आप ऑलरेडी देख लें महंगाई का तनासुब इन 3 महीने में जितना बढ़ा है मुल्क की तारीख में कभी भी नहीं बढ़ा। और बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जब भी बजट पेश किया है वो हमेशा कंट्रैक्शन बजट पेश किया है। 2 टाइप के बजट होते हैं, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन में ये सिंपल ये करते हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी कोई टैक्सेस लगे हुए हैं उनकी शरह को ये बढ़ा देते हैं। उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ग्रोथ रुक जाती है। जब ग्रोथ रुकेगी, प्रोडक्शन कम होगी, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ कीमतों में इजाफा, दूसरा बेरोज़गारी, तो ये तो दोनों साइडों से लोगों को कुचलने वाला काम है। मैं समझता हूँ कि जो भी इस गवर्नमेंट के इक़दामात हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। अच्छा सर, आपने बात की है बजट के हवाले से। जी, बजट में कुछ उन्होंने जो भी उनके जो पेज हैं उनके हैंड के ऊपर ये चीज़ रख दी गई है, जगह छोड़ दी गई है, किसी भी वक्त उसमें तरमीम की जा सकती है। जी जी, इस हवाले से क्या कहते हैं? ये भी पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने हर पेज के ऊपर प्रोविजनल बजट उसका नाम दिया है। प्रोविजनल का मतलब है कि वो काबिल तरमीम है और वो तरमीम कर भी रहे हैं। मैंने 1-2 जगह पे कहा था कि अवाम मिनी बजट्स के लिए तैयार रहे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 1-2 महीने के बाद आएगा। आप अभी देखें, बजट पेश किए, इनको 2 हफ्ते नहीं गुजरे, इन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया और उस सुपर टैक्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। आज सीमेंट का रेट और सरिये का रेट आप चेक कर लीजिएगा इस सुपर टैक्स के लगने के बाद। दूसरा, इन लोगों ने बजट में रखा था कि जो मिनिमम वेज होगी वो 25,000 होगी और उसका इतलाक 1 अप्रैल से होगा। लेकिन अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, इन्होंने अपना वो वाला स्टेटमेंट वापस लिया और अब उन्होंने कहा कि जी इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। जो ये 3 महीने का जो इंक्रीमेंट था आवाम को इन्होंने उससे महरूम कर दिया। ये मिनी बजट नहीं है तो और क्या है। अभी आप देखिएगा, इन्होंने 700 अरब रुपया सिर्फ पेट्रोलियम टैक्स की मद में रखा है। इसका मतलब ये है कि 35 से 50 रुपए पर लीटर
یہ اضافہ کریں گے تو یہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کریں گے. تو اب بہت زیادہ منی بجٹس کے لیے تیار رہیں. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا پروفیسر جاکر بہت صاحب سے کہ سر حکومت نے صنعت کاروبار پر سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو کہ ابھی نواز صاحب نے بات کی ہے اور ان کا حکومت کا کہنا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا ہے. کیا اس حد تک یہ بات حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو چودھری عبدالرحمان صاحب آپ کا شکریہ. سر بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کے حوالے سے بات کی یہ صرف ایک ڈرامہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیشہ سے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کرتی آئی ہے کہ بڑے صنعت کاروں پہ یا صنعتی جو ٹیکس لگائے انہوں نے 10% کے حوالے سے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو صنعت کار ہے کیا وہ اپنی جیب سے پے کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ جو پروڈکٹ بنے گی اسی پروڈکٹ میں اپنے شامل کرنا ہے جو کہ عوام نے استعمال کرنی ہے خریدنی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو سارا کا سارا دباؤ جو ہے یہ عوام پر آئے گا. ان کو تو بہت زیادہ منافع ہوگا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کے پروفٹ پہ ٹیکس لگایا. بھئی پروفٹ کس سے لیں گے؟ وہ پروفٹ عوام نے دینا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارا ٹیکس عوام پر ہی لگایا گیا ہے صرف نام بدل دینے سے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ سینیریو بدل دینے سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جی آپ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ سپر ٹیکس ہے یہ جو 10% والا لگایا گیا ہے یہ بھی عوام کے ہی اوپر لگائے اور عوام سے ہی وصول کیا جا رہا ہے اور عوام سے ہی وصول کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یعنی عوام کو کہیں پر بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. سر سپر ٹیکس کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے جو لگایا گیا ہے صنعت کاروں پر کیا اس کے لگنے سے صنعت کا پہیہ چل سکے گا؟ دیکھیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے. ہماری عوام جو ہے ماشاءاللہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور یہی جو چیز ہے ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں کہ عوام پہ جتنا مرضی دباؤ ڈال دیا جائے وہ ایک دو دن چیختی ہے چلاتی ہے اس کے بعد وہ رواں ہو جاتی ہے. یعنی وہ رواں کر لیتے ہیں. پہلے تھوڑا سا دباؤ ڈالا ہے پھر تھوڑا سا دباؤ ڈالا ہے. عوام کی طرف سے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں آتی کوئی جو ہے ہنڈرنس نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عوام برداشت کرے جو ٹھیک ہے کیے جاؤ. اور ان کو یوں سمجھ لیں کہ یہ حالہ شیری ملی ہوئی ہے. وہ دباؤ پہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں عوام برداشت کیے جا رہی ہے. تو دونوں طرف سے خوشی ہے. وہ عوام بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر سابقہ حکومت نے بھی ٹیکس لگائے تھے لیکن جس وقت سابقہ حکومت نے ٹیکس لگائے تو یہی اپوزیشن اس وقت کہتی تھی کہ اگر ٹیکس عوام پر لگیں گے تو عوام کہاں سے کھائے گی. تو جس وقت اب موجودہ حکومت میں ہیں تو وہ ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تو کیا عوام پریشان نہیں تنگ نہیں ہے اس چیز سے؟ دیکھیں عوام پریشان تو ہے لیکن وہ پریشانی کو حل کرنے کے لیے خود سامنے نہیں آنا چاہ رہی. عوام کسی بھی طرح چاہ رہی گزارا کر رہی ہے برداشت کر رہی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو ٹیکس لگے گئے ناجائز ہیں غلط ہیں ٹھیک ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس کے لیے نکلیں. اپنے حقوق کے لیے جب تک نہیں نکلیں گے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو یہ صورتحال ہے. ہمیں وہاں پر جا کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی آواز اٹھانا ہوگی. پھر شاید کہیں پر کوئی تبدیلی کوئی جو ہے بہتری کی امید نظر آئے گی. ادروائز یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. عوام اسی طرح پستی رہے گی. اسی طرح مہنگائی کیا جو افریت ہے وہ مسلط کیا جاتا رہے گا اور ہم تھوڑا سا رو کے آنسو بہا کے پھر اسی رو میں بہتے ہوئے چلے جائیں گے. سر مہنگائی کے حد تک آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جس وقت سابقہ حکومت تھی وہ 1-2 روپے بڑھاتی تھی تو یہی موجودہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اس وقت شور شرابہ یہی کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے موجودہ حکومت نے 2 ماہ کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً 80 سے 85 روپے تک بڑھا دی ہیں. اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی چونکہ سابقہ گورنمنٹ کے معاہدے تھے ہم ان کی جو ہے تو فالو کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے ان کو پورا کرنے پہ عمل درآمد پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈرامے بازی ہے. یعنی آپ کے جو مفاد میں ہے جو آپ کام نہیں کر سک رہے ٹھیک ہے اسے آپ سابقہ گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. باقی سارا کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اگر آپ نے سابقہ گورنمنٹ کے منصوبے فالو کرنے ہیں تو اور بھی بہت سے منصوبے ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں شروع کیے تو آپ انہیں بھی فالو کریں انہیں بھی چلائیں ان پہ بھی جو ہے ایکشن لیں کام کرائیں پھر تو چلو بات مانی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر یہ جو اس وقت موجودہ سینیریو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور یہاں پر کہیں پر بھی ان کی جو ریٹ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تھے
تو اس کو پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ عوام کے سامنے لے کر آئیں، ان کو بے نقاب کریں۔ اگر پی ٹی آئی نے کوئی معاہدہ کیا ہے، دراصل ایسا کوئی معاہدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ معاہدے میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے بتائیں آئی ایم ایف کے 23 سے 27 پروگرام ہم نے ابھی تک لیے ہیں، کتنے پروگرام ہیں جو آپ نے کمپلیٹ کیے؟ کئی ہیں جو نہیں ہوئے۔ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، ان میں نیگوشیشن پاور نہیں ہے۔ اگر ان میں یہ کیپیسٹی ہوتی تو یہ شوکت ترین کی ہیلپ کبھی بھی نہ لیتے۔ اچھا سر، نواب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے، کیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ریلیف دیے جا رہے ہیں عوام کو؟ عوام کو ریلیف آپ کے سامنے کیسے ریلیف دے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا تعلق صرف قیمتوں سے نہیں ہے، قوت خرید سے ہے۔ جب آپ لوگوں سے روزگار ہی چھین لیں گے، جب آپ گروتھ کو ہی سلو کر دیں گے، تو مجھے بتائیں قوت خرید بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ ادھر سے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ادھر سے آپ قوت خرید بھی کم کر رہے ہیں۔ آج میں اب ہمارا دیہی علاقہ ہے، ہماری مصادری ہر سال تقریباً 10 سے 15 ہزار روپیہ اس پچھلی گورنمنٹ میں بڑھی ہے۔ اب اس وقت ریٹ جو منیمم ہے وہ 82 ہزار روپیہ ہے پر ایکڑ۔ مجھے پاس ابھی سے مستاجر آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز صاحب ہم آپ کی مستاجری دیں گے کیسے؟ ڈیزل دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اگر وہ ڈیزل سے پانی پلاتے ہیں تو کتنا زیادہ جا کے مہنگا پڑتا ہے۔ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اس وقت جو مستاجری کا ریٹ تھا وہ اس وقت کی بجلی کے مطابق تھا، اس وقت کے ڈیزل کے مطابق تھا، اس وقت کی کھاد کے برابر تھا۔ کسانوں پر ایک اور نیا بوجھ ڈال دیا گیا نا، کھاد کی قیمتوں میں اور جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ان پٹس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ پٹ اچھا دیں گے؟ آؤٹ پٹ اچھا نہیں دیں گے، ان کی انکم تو کم ہوگی، جو ذمہ دار ہیں، جو لینڈ لارڈ ہیں، ان کی بھی انکم کم ہوگی، تو اوور آل آپ کا ٹیکس ریونیو بھی کم ہوگا۔ میرے خیال سے یہ بڑا زیادتی انہوں نے کی ہے، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ لوگوں کو ریلیف دینا نہیں تھا۔ وہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ ان کا مین ٹارگٹ NRO ہے۔ انہوں نے آ کے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کیے ہیں، اور اس کی قیمت یہ لوگوں سے لے رہے ہیں مہنگائی کی صورت۔ ٹھیک ہے سر، مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیے مہنگائی اس وقت جیسے سینیریو چل رہا ہے، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی عالمی ہے۔ اگر عالمی مہنگائی ہے تو ہمیں اپنے جو ہیں ریسورسز وہ بڑھانے ہوں گے، جہاں سے ہماری جو انکم ہے وہ بڑھ سکے، لیکن ہمارے ہاں ریسورسز بڑھانے کا سلسلہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عوام کو کہا جاتا ہے، ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام جو اپنے ریسورسز بڑھائے، روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ بھئی کیسے پیدا کرے؟ گورنمنٹ کے لیول پر ہوں گے تو پیدا ہوں گے۔ اب اس کی مثال یہ لے لیں، یعنی ہم ریسورسز بڑھانے کے سلسلے میں اس حد تک وہ ہیں، بجلی ہے، بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جو ہے ڈیم بنائیں، ٹھیک ہے، ڈیم بنائے کہ سستی بجلی پیدا کریں تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔ آپ نے بہاولپور میں سولر پروجیکٹ لگا دیا، اب اس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی نہیں، یعنی اس پہ جو بجلی سے ہم نے پیسے لگانے تھے بجلی پر، اس سے زیادہ اس کی مینٹیننس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ وہ وہاں جا کے صحرا میں جا کے لگا دیا ہے، اس پہ ڈسٹ آتی ہے اتنی، اس کی صفائی کے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ویسے بجلی خرید کے لگاتے ہیں تو اس سے کم میں پیسے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں نہیں۔ یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ریسورسز بھی کریٹ کرائے عوام کے لیے، عوام کو وہاں سے پیسہ یعنی انکم جنریٹ ہو، پھر تو عوام مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا دوسری بات، آپ کے جو کروڑوں اربوں روپے جو اثاثے جو بیع رکھے ہیں آپ نے اب لے آئے ادھر پاکستان میں لے آئے، ٹھیک ہے، آپ کا ملک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کرائسس میں ہیں تو آپ خون کے قطرے تک بہانے تک تیار ہیں، تو آپ نے پیسہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ لے آئیں پیسہ۔ آپ وہ ایک طرف اوورسیز کو کہتے ہیں جی پیسہ بھیجیں، آپ ایک طرف اوورسیز کو ووٹ کا نہیں دے رہے، یہ کیسے پھر یہ مہنگائی پر قابو پا سکتا ہے؟ ریسورسز پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا کرنے چاہیے، اور جو پیدا کرنے کے اسباب ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، پھر یہ آپ جو ہے مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں۔ ورنہ اس موجودہ حالات میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔
اور عوام جو ہے مزید جو ہے پستی جا رہی ہے۔ آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حوالے سے، تو میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا نواب صاحب سے، نواب صاحب نیب کے قانون کے اندر ترامیم کر دی گئی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مگر باری ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تقریباً 1 سے 2 سال اگر پرانا کیس ہے صرف وہ چیک کیا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کے عزیز و اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، فیملی ممبر ہیں، ان کے نام پہ جو جائیدادیں ہیں ان کا جو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ نیب کے ریکارڈ سے ختم کر دیا گیا ہے کہ ان سے ان کے بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ کر سکتا۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کاسٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ بڑے ظلم کی بات ہے، میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں، میں نے جتنی حب الوطنی اوورسیز میں دیکھی ہے وہ شاید ہمارے یہاں پر اپنے ملک میں کبھی نہیں دیکھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وطن سے دور ہے، جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو آپ میں محبت کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو جتنے زیادہ پاکستان کے حالات سے وہ لوگ کنسرن ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر زیادہ تر پڑھی لکھی کمیونٹی ہے جو باہر رہتی ہے تو وہ بلکہ بہتر جانتی ہے، ان کے نظر میں ہمارے ملکی حالات بھی ہوتے ہیں، ادھر کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں اور باہر کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ دوسرے ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ بہتر اپنا انپٹ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا۔ باقی رہ گئی نیب کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ترامیم آئی ہیں انہوں نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہماری جو قومی اخلاقیات پر پڑے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے جو انہوں نے کیا۔ پوری دنیا میں جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے لیے اسپیشل لاز بنائے جاتے ہیں، تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں اس میں بہتری لے کر آئیں، دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، نئے رولز اینڈ ریگولیشنز وہ لے کر آئیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس پہ الٹا کام کیا ہے کہ اس کو انہوں نے منسلک کر دیا ہے 125 سال پرانا CRPC کے ساتھ کہ پروسیجر وہ والا اپنایا جائے گا۔ مجھے بتائیں 125 سال پہلے کون سے وائٹ کالر کرائم ہوتے تھے؟ تو یہ تو انہوں نے نیب کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ بہت ساری تجاویز ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ بہرحال یہ زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن اور مہنگائی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ضمنی الیکشن اور مہنگائی کا تعلق جو ہے ابھی آپ کے سامنے کراچی کا جو الیکشن ہوا وہ ایک واضح ثبوت ہے کہ عوام نے مسترد کر دیا ہے الیکشن کو، کہ ان کی دلچسپی نہیں ہے عوام، اور جس میں دلچسپی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے کہ موجودہ پے در پہ جو ہماری مہنگائی بڑھی ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، تو اب انہیں اپنے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ کہ وہ جو اپنے ہمارے جو MPs ہیں ان کے اللہ تعالیٰ پہ اپنا ٹائم خرچ کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرائیں ووٹ کے حوالے سے۔ جب انہیں اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا تھا، نہیں آتا، نہیں ملتا، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم لائنوں میں لگ کے جائیں، حالانکہ ووٹ جو ہے قومی فریضہ ہے، اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن کس کے لیے کیا جائے؟ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے آیا کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ عوام نے دیکھا ہے کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بات پر پورا نہیں اترتے، عوام سے کیے ہوئے کسی بھی وعدے کا پاس نہیں رکھتے، ہمیشہ سے ذلت اور رسوائی جو ہے عوام کے حصے میں ہی آئی ہے۔ وہ اپنے اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ کس کے لیے نکلیں؟ تو یہ اب جو 17 جولائی کو جو الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، کچھ علاقوں کے علاوہ بہت سے علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ عوام ووٹ کے لیے باہر نہیں نکلے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی ہے جس نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے، تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا ضمنی الیکشن پر۔ سر آپ نے بات کی ہے جو کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس حوالے سے کہ 8% لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سیالکوٹ والے شہر پہ ضمنی الیکشن ہوا، وہاں تقریباً 40% اپنا رہا، لیکن اس کو کینسل کر دیا گیا۔ بس وہ سب دیکھیں گے، گورنمنٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ کا قانون ہے ہمارے یہاں، ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، انگریزوں کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو 10% بھی یعنی وہ ٹرن آؤٹ نہیں ملا وہاں پر، چونکہ
من پسند لوگ تھے، مرضی کے لوگ تھے، انہیں MLA بنا دیا گیا. اور ابھی جیسے سرگودا والی بات، سیالکوٹ والی بات کیا آپ نے، وہاں پر 40% والے کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اپنی مرضی کے قوانین ہیں، غریب کے لیے ہو رہے ہیں، اپنے لیے ہو رہے ہیں، سامنے والے مخالف کے لیے کچھ اور ہیں. تو اس طرح سے یہ چل رہا ہے پاکستان. بس وہ اللہ کے سہارے پہ چل رہا ہے. ورنہ قوانین کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان میں کہیں بھی یعنی قانونیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. نواب صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپوزیشن عوام کے لیے اپنا جو کردار کو ادا کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے؟ اپوزیشن لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہے، ان کو احتجاج کے لیے گائیڈ کر سکتی ہے، لیکن اصل کام تو عوام نے خود نے کرنا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. دیکھیں اگر عوام نے ہماری کال پہ باہر نکلی ہوتی تو مفتیٰ اسماعیل صاحب کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ دیکھیں جی ہم نے اتنی مہنگائی کی لیکن عوام دیکھیں کہ جی وہ سڑکوں پہ نہیں آئی. اس سے تو ان کو حوصلہ ملا ہے، اور اس سے ہوگا کیا کہ مزید منی بجٹس آئیں گے. اگر عوام نے اس وقت ریئیکشن شو کیا ہوتا تو ان کی کبھی جرت نہ ہوتی کہ یہ مزید منی بجٹس لے کر آتا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے آج قیمتی وقت ہمیں دیا. اور